नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है, कुछ होने भी वाला है कि नहीं होने वाला, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सबसे बेहतर और भरपूर और सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सकती है सिर्फ एक शख्स से बात करके। और जी हाँ, मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के साथ बनी गाला की रेजिडेंस में। वेरी वार्म वेलकम टू यू खान साहब। खान साहब, एक इंटरव्यू आप दे रहे थे 22 जून को एक टेलीविज़न का, और आपने कहा, आपसे सवाल पूछा गया कि भाई ये मूवमेंट हो चलनी थी ईद के बाद, तो क्या होगा? तो आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद चलेगी या उसके पहले चलेगी? तो आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन इसके साथ ही आ जाएगा। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का रिजल्ट तो बड़ा अजीबोगरीब निकला है, 2 सीटें जीती हैं तहरीक इंसाफ ने। अब आपकी मूवमेंट चलनी है 7 अगस्त को। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का और इस मूवमेंट का कोई ताल्लुक नहीं था। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन के अंदर जो पब्लिक मीटिंग्स थी उसके अंदर ज़्यादातर तो ये करप्शन का इशू मैंने उठाया था। ये है ही करप्शन का इशू। ये जो मूवमेंट है ये इंशाल्लाह जो 7 तारीख को शुरू हो रही है हमारी पेशावर से पिंडी, ये पहला फेज है। पेशावर से पिंडी? क्योंकि हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं ना। अच्छा, ठीक। ये ऊपर से, और ये कन्वर्ज करेगी सारी आखिर में लाहौर पे। ठीक हो गया। तो हम, और ये है पब्लिक अवेयरनेस, ये अभी प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं है, ये पब्लिक अवेयरनेस है। लोगों को समझा रहे हैं कि करप्शन अगर ये इस सतह की रही, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और वो नजर आ गया। यानी ये नवाज शरीफ साहब को गिराने की मूवमेंट नहीं है? नहीं, ये अभी तो एक पब्लिक अवेयरनेस है कि अगर हम ये कौम तहरीक इंसाफ छोड़ें, सारी पाकिस्तान की कौम, जिस मर्जी पार्टी के लोग हैं, अगर वो इस मूवमेंट में शिरकत नहीं करते कि ये जो करप्शन का, जब लीडरशिप की करप्शन है ये तबाह करती है मुल्क को। याद रखें, छोटी करप्शन, और ये मुझे महातिर मोहम्मद ने बहुत पहले कहा था, उन्होंने कहा जो निचली लेवल की करप्शन है वो लोगों को थोड़ा तंग होते हैं लेकिन मुल्क को तबाह नहीं करती। जब आपका प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर करप्शन करते हैं वो मुल्क को तबाह कर देते हैं, वो तीसरी दुनिया बन जाती है। लिहाजा ये मैं पब्लिक में सारे पहले तैयार करूंगा, क्योंकि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि TORs के ऊपर कोई एग्रीमेंट हो जाए। और अभी भी कोशिश कर रहे हैं? एक है 3 तारीख को मीटिंग है TORs के ऊपर, तो कोशिश तो अभी भी करेंगे, क्योंकि पहले लीगल तरीके हम देख रहे हैं कि क्या लीगली कुछ हो सकता है। यहाँ के जो मुल्क के इदारे हैं, नैब, इलेक्शन कमीशन, क्या इनके अंदर दम है कि ये कोई ताकतवर को के ऊपर उसको कोई कानून के नीचे ले आए। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि PTI ने, इमरान खान साहब ने हमसे कोई मशवरा नहीं किया। तय हुआ था अगर कोई मूवमेंट चलाएंगे, कुछ करेंगे तो सबसे मशवरा होगा, तो उनसे कोई मशवरा नहीं हुआ। खुर्शीद शाह साहब का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो एक करप्शन अवेयरनेस है। अभी तो लोगों को बता रहे हैं कि करप्शन से एक आदमी की जिंदगी, उसको बेरोजगार क्यों है, वो महंगाई क्यों है इस मुल्क के अंदर इदारे क्यों तबाह हुए हैं, इस मुल्क के अंदर क्यों मुल्क पीछे रह रहा है, क्यों कर्जे चढ़ रहे हैं, क्यों इस मुल्क के अंदर हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, क्यों अस्पताल तबाह है। इसकी बुनियाद है एक लफ्ज़ करप्शन। ये लोगों को अब तक कनेक्ट नहीं हो रहा था। हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं है, और हमारी 60% आबादी 20 साल से के इर्द गिर्द या कम है, 60% आबादी दुनिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन है। अगर आज हमने ये करप्शन, ये जो पैसा अवाम पे खर्च होना है, ये लोगों के बाहर पैनमा में कंपनीज के अकाउंट्स में अगर जाएगा, यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर करप्शन करेगा, वो ना वजीरों को रोक सकता है करप्शन से, वो नीचे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं रोक सकते। सारा मुल्क के ऊपर ये जो खून चूस रहे हैं, अगर आज लोग स्टैंड नहीं लेंगे इसके ऊपर, कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान का। जब बच्चों की आप बात करते हैं, मदरसा हकानिया, जो जामिया हकानिया, उनको आपने 30 करोड़ रुपए आपकी हुकूमत ने दे दिया, जिसको आपने डिफेंड भी किया, MOU भी साइन किया, उसका क्या फायदा निकलेगा? मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मदरसों के अंदर ज्यादातर पाकिस्तान के सबसे गरीब तरीन घरानों के बच्चे जाते हैं। आप अगर इसकी स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि सोशल स्ट्राटा के एक है ऊपर इंग्लिश मीडियम 8 लाख बच्चे, फिर है उर्दू मीडियम 3 करोड़ बच्चे, फिर नीचे दीनी मदरसों में 22 लाख बच्चा जाता है। 30 के करीब, 30-35 22 लाख लास्ट काउंट। ये 22 लाख बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं। क्या इनको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए इस मुल्क में? ये हमारे मंशूर का आज से नहीं, ये आपका जो MOU है ना, ये MOU हमने देखा है आपका। पहले अर्ज कर दूं, ये 20 साल से हमारा मंशूर है। ये जब से पार्टी शुरू हुई थी
ہم چاہتے تھے کہ ایک سلیبس سنتھسائز ہو جو ساری دنیا میں ہے, کہ آپ کورس سلیبس آپ کا ایک ہو تاکہ لوگوں کو موقع ملے, اپرچونٹیز ملے. سوال یہ ہے, جو ایم او یو بھی سائن کیا ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ خیبر پختونخوا کی حکومت نے, کیا یہ مدرسہ جو ہے حقانیہ جو ہے یہاں پر انگلش, حساب, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اسکول کے لیول پہ پڑھائی جائے گی تاکہ یہ بورڈ کے جو ایگزامز ہوں گے خیبر پختونخوا کے, جیسے پنجاب بورڈ ہے, سرگودا بورڈ ہے, کیا اس کے اندر یہ اسٹوڈنٹس آ کے اپنے ایگزام دے سکیں گے؟ کیا ان کی ڈگری کی بیسس پہ یہ مین اسٹریم کے اندر جابس کر سکیں گے؟ بیکاز ابھی جو لوگ مدرسوں سے نکلتے ہیں وہ صرف مدرسوں میں ہی پڑھاتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں نا, دیکھیں پہلے تو پرابلم سمجھیں پھر اس کی سولوشن پہ آ جائیں. پرابلم یہ ہے کہ غریب گھرانوں کے بچے جاتے ہیں مدرسوں میں, دینی تعلیم مل جاتی ہے ان کو, لیکن ان کو زیادہ تر کئی مدرسوں میں بائی دی وے اچھی کوالٹی کی تعلیم ہے, وہ آ سکتے ہیں, وہ مدرسوں سے نکل کے مین اسٹریم میں بھی آ سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر مدرسوں کے اندر جو بچے نکلتے ہیں وہ اچھی نوکریاں نہیں لے سکتے اس ملک میں, وہ اپنی فیملیز کو کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر نہیں لے جا سکتے. یہ کریں گے اب آپ تو اس کو انٹیگریٹ کر, پہلے تو یہ پرابلم ہو گیا نا, اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک کیسے کرنا ہے کہ ان کا جو سلیبس ہے اس کو وسیع کیا جائے, اس میں سائنسز لائی جائیں, ان کو کوشش کی جائے کہ ان کو انگریزی بھی پڑھائی جائے, کمپیوٹر سارا آج کل کمپیوٹر ورلڈ ہے, تو ان کو موقع ملے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. ٹھیک, اب جب یہ فیصلہ کر لیا پھر ہم نے سوچا کہ جو حقانیہ مدرسہ ہے وہ ٹیچرز پروڈیوس کرتا ہے جو باقی مدرسوں میں جا کے پڑھاتے ہیں. او اچھا, آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کا ایک بہت بڑا وسیع انفلوئنس ہے. یہ فیصلہ پختونخوا کی گورنمنٹ میں کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو پارٹی کی یہ پالیسی پہلے میں بیان کر رہا ہوں کہ مین اسٹریم میں ان کو لے کے آئیں. اب پھر یہ پختونخوا کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا جو ہم نے ریلیز کیا ہے, کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرینرز ہیں جنہوں نے جا کے اگلے مدرسوں میں پڑھانے ہیں ان کو سائنسز پڑھائیں, ان کو اور سبجیکٹس پڑھائیں, ان کو وہ وسیع ہو تاکہ وہ اور بچوں کو مین اسٹریم میں لا سکیں. تو یہ ان کی پہلی کوشش ہے. بڑا اچھا آپ نے جواب دے دیا. دیکھیں آپ نے ایک انٹرویو میں آپ کے انٹرویو سارے دیکھے میں نے, تو آپ نے کہا کہ نواز شریف بھی نیچے جا رہا ہے, اس کے درباری بھی نیچے جا رہے ہیں, چونکہ ان سب کی فیٹ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ لگی ہے, تو یہ سب نیچے جا رہے ہیں, تباہ ہونے والے, ختم ہونے والے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں, اور وہ آزاد کشمیر کا الیکشن بھی انہوں نے, آپ لوگوں کو ملی 2 سیٹیں, انہوں نے 31 سیٹیں جیت لی ہیں 41 میں سے. ظاہر ہے وہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے یا ان کا کتنا ہولڈ ہے یا سسٹم پہ ان کا کتنا کنٹرول ہے. تو آپ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے جا رہے ہیں, تباہ ہونے والا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی, انگلی اٹھ جائے گی, ختم ہو جائے گا سسٹم, رزلٹ کوئی نہیں نکلتا اس کا, تو کوئی یعنی آپ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, پہلے تو آزاد کشمیر کے الیکشنز کی تاریخ دیکھ لیں, جو سینٹر میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے. ایون سلطان محمود کو ہروا دیا آپ لوگوں نے. پہلے تو سوچ, جو سینٹر میں گورنمنٹ ہے وہ جیتی ہے, پہلے تو تاریخ دیکھ لیں. دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے 3 سال تھے جب وہ حکومت کر چکے تھے, جب آزاد کشمیر کے الیکشن آئے 3 سال حکومت کر چکی تھی, اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر بڑی تنقید ہے, جس کی وجہ سے آج پیپلز پارٹی کا اتنی بڑی پارٹی سے چھوٹی سی پارٹی بن گئی ہے. لیکن وہ پھر بھی آزاد کشمیر میں اتنی سیٹیں لے گئے جتنے نواز شریف لے گئے, نون لیگ اب لے کے گئی ہے. تو اس کا مطلب کہ سینٹر میں اگر آپ بیٹھے ہوں, گلگت بلتستان کا بھی الیکشن آپ جیتیں گے, آپ آزاد کشمیر کا بھی جیتیں گے, کیونکہ آپ کی سٹنگ گورنمنٹ ہے اور آپ کے پاس ریسورسز ہیں, اور وہ لوگ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. جس طرح لوکل گورنمنٹ ہے, جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ جیت جاتی ہے لوکل گورنمنٹ, کیونکہ لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اسی طرح آزاد کشمیر کو ڈیل کرنا ہوتا ہے جو بھی سینٹر میں گورنمنٹ ہے. ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں ایک ڈپٹی کمشنر ہی تقریباً چلاتا تھا, یا ایک بیوروکریٹ چلاتا تھا آزاد کشمیر اور بلتستان, لہٰذا ایک وہاں مائنڈ سیٹ ہے. لیکن میں ایک چیز یہ ایڈ کر دوں, لیکن آپ لوگوں نے مبارکباد بھی دی ہے پی ایم ایل این کو الیکشن جیتنے پہ. دیکھیں نا, میں تو اسپورٹس مین ہوں نا, میں اگر سمجھتا ہوں کہ کوئی جیتا ہے اور وہ ہیوی جیتے ہیں, یعنی ان کا بڑی میجورٹی سے جیتے ہیں. میجورٹی تو خیر یہ نہیں کہ اگر ایم سی کی اور ہمارا جو کولیشن تھی اور پیپلز پارٹی کی ووٹ بنا لے تو وہ زیادہ ہے نون لیگ سے, اور سیٹیں ملی ہے کوئی 5, ان کو ملی 31. یہ بھی ایک اور ایشو ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ڈیموکریسی اگر ویل آف دا پیپل ہے, تو اگر ہم پیپلز پارٹی کی اور ہماری جو کولیشن ہے ایم سی اور ہماری, اگر ٹوٹل ووٹس کریں تو وہ 7 لاکھ ہیں, اور ان کی 9 لاکھ 6 لاکھ کچھ ہیں. تو اگر یہ دیکھ لیں کہ ان کی 31 سیٹیں اور یا 5-6 سیٹیں ہیں, تو یہ بھی دیکھ لیں کہ لیکن علیحدہ ایشو ہے. بات یہ کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کبھی آزاد کشمیر میں جیتنے کے لیے,
شاید اس سے بہتر رزلٹ ایکسپیکٹ لیکن کر رہے تھے، تنقید بڑی ہوئی لیکن اس سے ہے، زیادہ ای میلز لیک ہو گئی ہیں، یاسر فیاض آپ کو ای میلیں لکھ رہا ہے، آپ کا کوئی پی ٹی آئی کا ہی اسے کہتے ہیں کوآرڈینیٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین اور سلطان محمود آپ خود پلیجر ٹرپس کرتے رہے بجائے اس کے کہ وہاں کیمپیننگ کرتے، وہ بھی کہ شوٹ کیا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب فائنینس کرتے ہیں آپ کے پلیجر ٹرپس کو، ایک الگ فنڈ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ آپ کی نالج میں ہوگا. دیکھیں میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں لڑکا کون ہے، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں ساری زندگی، ایک ہوتی ہے جب ایک آپ ہارتے ہیں اور ایک آپ جب جیتتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سکسیس از مینی فرینڈس اینڈ فیلئر از این آرفن. جب آپ ہارتے ہیں نا تو ہر چیز بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ مشوروں کی بارش ہو جاتی ہے کہ یہ کرنا تھا، وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا. اور جب آپ جیتے ہیں ساری غلطیاں آپ کی دھل جاتی ہیں. تو میں تو کبھی زیادہ اس سے بہتر 3-4 اور سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، وہ نہیں آئیں. میں یہ ہمیشہ اپنی تنقید سب سے پہلے اپنی کرتا تھا. جو بھی کامیابی کا یہ یوتھ دیکھ رہی ہے، کامیابی کا راز یہ ہے کہ جب آپ ہارتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو اسیس کرنے کا اور اپنی آپ کو بہتر کرنے کا. اور جب آپ جیتے ہیں کئی دفعہ آپ کی غلطیاں دب جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بڑا انٹرسٹنگ ہوا یہ آزاد کشمیر. اس میں سر میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا اسیس کیا. چھوڑیں کہ وہ یہ میں تو نوجوان اس کو جانتا ہی نہیں جو اس نے لکھا ہے، میں تو یوزڈ ہوں، میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں. نہیں وہ تو چلے، میں تو بار بھی نہیں پڑھتا جب آپ ہارتے ہیں. وہ خیر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کی پارٹی میں سے کوئی آپ کو اس طرح کا لکھ سکتا ہے، پی ایم ایل این میں یا پی 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 میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس قسم کی ای میل لکھنے کا، پھر لیک ہو جائے، وہ بیچارہ خاندان اس کا سارا گم ہو جائے گا بعد میں. وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، ہمیں بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ اس کی ہے. لیکن لیٹس موو فارورڈ آن دیٹ ایشو. لیکن میں ایک چیز دیکھیں، میرا اسیسمنٹ آزاد کشمیر، لاسٹ ورڈ میں آپ کو بتا دوں کہ میری کیا اسیسمنٹ ہے. صرف اس کے اندر ہم نے دیکھنا کیا ہے. پہلے تو ہمارے پاس پارٹی تھی نہیں آزاد کشمیر میں. 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے پارٹی بنی ہے جو پی ٹی آئی ہے. اس سے پہلے تو آزاد کشمیر میں ہمارا نہ ہونے کے برابر تھے. ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ اور یہ ہم نے اب سروے کرنی ہے کہ کیا ہمارے جو اس سے زیادہ ہم ووٹس لے سکتے تھے اگر ہمارے کینڈیڈیٹس کی شکل ملتی، ہمارا جو ووٹر جو پروفائل کینڈیڈیٹ کا چاہتا ہے، کیا ووٹر اس کو اس لیے ہمیں اتنی ووٹ نہیں پڑی کہ اس کی کینڈیڈیٹ کی شکل نہیں ملتی تھی پی ٹی آئی کے نظریے سے، یا کہ سٹنگ گورنمنٹ تھی تو ہم ہم یہ کریں گے. اس کی ایک اعتراض آپ کے اوپر اٹھتا ہے کہ مجھے کوئی ایک بڑے سینئر سول سرونٹ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس ہاکی کے پلیئر کی طرح ہیں جو گول تک پہنچ جاتا ہے بار بار لیکن گول کر نہیں سکتا، اور وہ کہتے ہیں کنسسٹنسی نہیں ہے. فرنٹ صاحب یہ کسی نے ایک نیا مذاق کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں تحریک چلاؤں گا، کیمپین چلاؤں گا، لیکن پہلے آپ سمر ویکیشنز پہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں، واپس آ کے کیمپین چلائیں گے. سیاست اس طرح سے پاکستان کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. یعنی کنسسٹنسی نہیں ہے، آپ کا فوکس نہیں ہے. درمیان میں لوگ اڑا دیتے ہیں کہ آپ کی تیسری شادی ہو رہی ہے، چوتھی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی ایک بار بار جو ہے شروع ہوتی ہے. یعنی اس کا کوئی حرج نہیں ہے کسی کو پسند کرنے میں. اور آپ سے شادی کر رہا ہوں، کوئی بینک لوٹ تو نہیں رہا نا. اگر شادی مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی انسان کا ہے اٹھا کے پتہ نہیں کن خاتون بیچاروں کی تصویریں لگا، دو تین خواتین کی بات ہے. میں تو وہ ایک بیچاری شادی شدہ خاتون تھی، اس کے خاوند کو میں جانتا تھا، تو وہ انگلینڈ میں وہ رہتے ہیں، وہ ہمارا ڈونیشن انہوں نے دے دی، یعنی ان کی تصویریں لگا دی. خیر اسے چھوڑے، میں کچھ اور بات نہیں چلیں، وہ تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، لیکن ابھی بھی لوگوں کو میں اس میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں چونکہ آپ سے یہ ایک آپ کی بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے. یہ پاکستان کے سیاستدان تو اینکر ہی گم ہو جائے، ماری جائے بیچارہ بعد میں اگر پوچھ لیں. لیکن ایک دھڑکا لوگوں کو لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیمپین کے درمیان میں آپ پھر کہیں شادی کر لیں. ٹھیک ہے، ایک دھڑکا لگا ہوا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ اور کچھ اس میں حرج نہیں ہے، یو کین لائک اینی باڈی، وہ ٹھیک ہے، کوئی بھی خاتون آپ کو پسند آ سکتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ فوکس کیا ہے، کنسسٹنسی کیا ہے. یعنی آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پہ نکال لیں اور درمیان میں آپ کو کسی کو پسند آ جائے تو اچھا وہ شادی کر کے اس کو بھی ساتھ ہی لے چلو سڑکوں پہ. لیکن میں ایک بات سن رہے تھے کہ پہلے تو شادی اگر جب بھی کروں گا میں انشاءاللہ، اللہ نیت تو ہے. اچھا نیت ہے دوبارہ شادی کرنے کی؟ دیکھیں میں نے یہ سارا شروع کیسے ہوا ہے. ہندوستان ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا شادی کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ خطرے میں ہے، کہ شادیاں ٹوٹ رہی ہیں وہاں بہت. تو آپ اگر ہندوستان میں کہ آپ ایک بیچلر تھے جو زیادہ تر بیچلر رہے، 63 سال کی عمر میں 10 سال صرف شادی ہے، تو آپ ایک بیچلر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی 2 شادیاں فیل ہو گئی ہیں، تو آپ شادی کو کیا کرتے؟ تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ حالانکہ بڑے لوگوں نے کہا کہ عمران خان کی بیچلر لائف، بڑے لوگ
متاثر ہوتے ہیں اس سے. نہیں اور چاہتے تھے عمران خان بننا, کر کے مر گئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شادی کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بہتر ہے. میں بلیو کرتا ہوں شادی کے اندر, اس لیے کرتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے پلیجر سیکنگ کہ آپ انسان مزے کرتا ہے زندگی میں, اور ایک ہوتی ہے خوشی. اصل میں خوشی آتی ہے شادی میں. مجھے جو شادی میں خوشی ملی تھی, جو بچوں سے, جو باپ بن کے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا بیچلر. تو میں یہ سمجھا رہا تھا, ادھر سے انہوں نے لے کے شادی. وہ تو بڑا خوبصورت انٹرویو تھا, اس کو لوگوں نے غلط کنسٹرو کیا. لیکن دھڑکا لوگوں کو یہ لگا ہوا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر موومنٹ لانچ کریں, اور موومنٹ کے درمیان میں این اس کی پیک پہ, جیسے پچھلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کنٹینر پہ ہیں اینڈ یو ور ان لو ود سم ون, یہ چیز اگر دوبارہ ہو جاتی ہے تو اس سے لوگوں کو لگے گا کہ فوکس نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں. دیکھیے میری بات سنیں, اگر ایک انسان, چلے میں اپنی کو تعریف نہیں کرنا چاہتا, لیکن اللہ نے کامیابی تو دی ہے نا دنیا میں. یعنی میں کوئی شک نہیں, جو بھی فیلڈز میں گیا ہوں, بڑے کم لوگوں کو اللہ نے کامیابی دی ہے. آپ کسی کو بھی, کسی کامیاب آدمی کے پیچھے چلے جائیں, اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے. کوئی آدمی کامیاب, یہ جو آپ کہتے ہیں ڈی میں لے جا کے گول کرتا ہی وہ ہے جس کے اندر کلر انسٹنکٹ ہوتی ہے, جس سے وہ کامیاب ہوتا ہے. کسی فیلڈ میں بھی, بزنس لے لیں, پالیٹکس لے لیں. 20 سال لگائے ہیں پالیٹکس میں. کسی نے مجھے کہا کہ ڈی میں, کبھی میں ڈی میں گیا ہی نہیں تھا. ڈی میں تو ابھی 2013 میں پہلی دفعہ آیا تھا. 0 تو سیٹس تھی, 2008 میں 0 سیٹس تھی. 2013 کے اندر سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بن جاتی ہے. پہلی دفعہ ایک پارٹی 2 پارٹی سسٹم توڑ دیتی ہے اور سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بن جاتی ہے. کسی نے یہ کیا ہے؟ نہ میرا کوئی باپ پالیٹکس, نہ میری فیملی پالیٹکس میں. ایک آدمی کہیں سے اٹھ کے آ کے ایک سٹرگل کر کے پہنچتے. کتنے پہنچے, کتنوں نے کیا ہے مجھے بتائیں نا. مجھے یا تو کوئی ملٹری ڈکٹیٹر مجھے اٹھا کے, جس طرح نواز شریف کے منہ میں چوسری ڈال کے تو اس کو بڑا کر دے, یا ذوالفقار علی بھٹو 8 سال ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ. میں اکیلا سٹرگل کیا ہے. تو یہ مجھے کتنے لوگوں نے کیا ہے. تو اس میں کچھ تو ہوگا نا کنسسٹنسی, کوئی تو آدمی میں ہوگی ایک پرسیویرنس. اور یہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ ادھر چلا گیا, وہ سارا پلان تھا میرا. میرے بھی بچے بھی میں نے تب بلائے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 7 کے بعد میں نے پوری طرح پھنس جانا ہے یہ اب موومنٹ کے اندر. اور یہ جائے گی اینڈ تک. 126 دن کا کبھی کسی دنیا کی تاریخ میں کسی نے پروٹیسٹ کیا؟ کسی نے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ, اور وہ پروٹیسٹ ختم نہیں ہونا تھا. وہ تو اے پی ایس کا جو ہوا کرنا ہوتا, جس میں یعنی مجھے بڑی کم زندگی میں جھٹکا پڑا ہے جو میں نے, اور وہ میں ادھر ہی تھا اس دن. اور وہ جو میں نے چیزیں, جو امیجز دیکھے, میرا دل ہی چلا گیا. یعنی میں پروٹیسٹ سے میں چاہتا بھی تو میں نہیں کر سکتا تھا. لیکن 126 دن دنیا میں مجھے بتائے کبھی گاندھی نے بھی اتنی بڑی پروٹیسٹ کی ہے ہر روز. تو یہ نہ کہے کہ یہ میری تیاری تھی, میرا پلان تھا, مجھے پتا تھا کہ ہم نے ٹائم دینا ہے. دیکھیں اگر ہم سیدھے ان کو اٹیک کر دیتے, ٹیو آرز ہو رہا ہوتا اور ہم کہتے ہم مانتے نہیں اور جا کے سڑکوں پہ چلا جاتا, تو غلط ہے. کیونکہ پہلے موقع تو دینا اور ایکسپوز کریں. یہ اداروں کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں میں. دیکھیں میں نیب کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کی وجہ سے کرپشن بڑھ رہی ہے, اس کو آپ بند کریں گے کرپشن کم ہو جائے گی. میں پاکستان کی جو ادارے, الیکشن کمیشن, میں اس کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب آپ کا ان کے اوپر قانونی 4 کمشنر الیکشن کمیشن کے بن گئے ہیں, اب اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا آپ لوگوں نے. جو طریقہ سلیکشن ہے میں بالکل اس کے خلاف ہوں. ہمارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیشین کا کیا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو سلیکٹ کرے؟ ہم نے کیوں کیا؟ پھر کون جو 2000 پھر کون کرے؟ سن تو لے, پہلے 2013 میں یہ جو الیکشن ہوا ہے, آپ صرف جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں جو الیکشن کمیشن انہوں نے مکمکا کر کے پارٹیز لے کے آئی تھی. خورشید شاہ انہوں نے خود کہا کہ پنجاب کا الیکشن کمیشن نواز شریف کے کہنے پہ, نون لیگ کے کہنے پہ ہم نے رکھا ہے, جس نے انتہا کی تھی دھاندلی کی. اب کیوں مجھے بتائیں, ہم دو پارٹیز بیٹھ کے فیصلہ کر لیتی ہیں کون ہے الیکشن. ان کو نہیں کرنا چاہیے, یہ سپریم کورٹ کے نیچے ہونا چاہیے. ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور بہترین لوگ چنے, لیکن ان کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. اب جب میں اپنے آدمی کو بٹھا دیتا ہوں, یہ تو اسی طرح کہ میں اپنے امپائر کھڑے کر رہا ہوں. یہ اس سے زیادہ تو اس سسٹم کے میں خلاف ہوں. اور یہ بنایا گیا تھا, ان کا جو مکمکا ہوتا چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ, انہوں نے جو اپنا نیب کا دونوں فیصلہ کرے. اب ان دونوں کو کیسے پکڑے گا اگر یہ کرپشن کرتے؟ انہوں نے اپنا کیئر ٹیکر کا فیصلہ کر لیا. اب کیئر ٹیکر نے جو کیا ہے, جو نجم سیٹھی نے کیا ہے, آج بڑے عیاشیاں کر رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن کے یا ہیڈ بن کے.
ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے کرکٹ کے ہیڈ بننے کی؟ کیونکہ انہوں نے مل کے دھاندلی کی. اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن اپنے امپائر کھڑے کر دیے. یہ غلط ہے. دنیا میں نیوٹرل امپائر ہوتے ہیں. اور اس لیے آپ جج بھی اگر بیٹھا ہو, اگر ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ جج انصاف نہیں کرے گا, وہ جج پینل سے نکل جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو پارٹیز نے فیصلہ کر لیا, ہم نے مان تو لیا ہے, کیونکہ اب کیا کریں, کانسٹیٹیوشن بھی دونوں نے بیٹھ کے امینڈمنٹ میں کر دیا, ہم تو باہر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن آن پرنسپل آپ اگر جب سارے فریق ہیں, یا تو پہلے کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی سلیکٹ کریں ان کو, نہیں تو اگر سب فریق ہیں تو پھر ساروں سے کنسلٹ کر کے کریں. خان صاحب ایک بریک میں لے لوں, چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, چھوٹی سی, اور یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پروسیس سے جو الیکشن کمیشن آئے ہیں وہ ایک دفعہ, یعنی آپ اس کو روک نہیں سکے, ان کی سلیکشن کو روک نہیں سکے, آئین جو انہوں نے بنایا ہے, لیکن آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں, مطلب دس از آن ریکارڈ کہ آپ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں. انہوں نے پھر وہی میں آپ جانتا تو نہیں ہوں, میرے خیال میں کہ اگر یہ زیادہ مشاورت ہو جاتی کریڈیبل لوگوں کو, جتنے لوگوں کی کریڈیبل, خورشید شاہ صاحب نے آپ لوگوں سے مشاورت کی, جس طرح کی مشاورت ہوئی ہے, میں بالکل اسے مطمئن نہیں ہوں. لیکن جو اب انہوں نے کر دیا, ہمارے پاس چوائس. خیبر پختونخوا سے جن کو سلیکٹ کیا وہ آپ کی ریکمنڈیشن ہے؟ وہ جو نمبر 1 چوائس تھے ایک جج صاحب تھے, جن کی میں تو دونوں کو نہیں جانتا, لیکن ہمیں تو جو لوگوں کی ریپوٹیشن کی بات کر رہا ہوں, ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن, ان کو جو نمبر 1 چوائس تھی وہ تھی ہماری چوائس. بٹ بہرحال اب ہو گئے, میں تو کسی کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا, دیکھیں گے اب ان کی پرفارمنس. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر جاری ہیں چیزیں, نواز شریف کا کیس جا رہا ہے, کیپٹن صفدر کا کیس جا رہا ہے, اب دیکھیں گے کہ ان کا ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا ایک ان کے لیے علیحدہ قانون بنا ہوا ہے, ان کے لیے علیحدہ یہ یارڈ سیکٹ ہے, عام آدمی کے لیے علیحدہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں. ہماری ابھی ڈسکشن ہے, ایک منٹ میں, یہ موہت, ہماری پارٹی کی میٹنگ ہے, کل ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے سپریم کورٹ میں بھی لے کے جانا ہے یہ کیس. تو ہم نے پہلے نیب میں لے کے گئے, ابھی نیب میں چھوڑا نہیں, ہم نے ابھی نیب میں آگے چلے, ریجیکٹ کر دیا آپ نے. جو نیب نے اپلیکیشن موو کی تھی, جو ثابت کرتا ہے کہ یہ نیب بالکل پتلا ہے, یہ ثابت کرتی ہے چیزیں, ان کے کوئی اپنی کریڈیبلٹی کھوئیں گے. آپ سوچیں کہ اسحاق ڈار کے اوپر کیس لگا ہوا ہے, ان کے اوپر ایسٹس کا کیس تھا 97 اور 99 کے بیچ میں, کہ انہوں نے جو سورس آف انکم ہے اس سے زیادہ ایسٹس کما لیے. اسحاق ڈار جواب دیتے ہیں کہ میں جب باہر گیا تھا تو میں نے دبئی یا پتہ نہیں کدھر UAE ادھر سے پیسہ بنایا ہے. تو کیس تو تھا 97 to 99, تب تو باہر گئے ہی نہیں تھے, تو کدھر سے آیا پیسہ؟ تو اس نیب نے ان کو بری کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ نیب, اب اس نیب کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ اب ساری قوم یہ میں یہ کہتا ہوں, نہیں موہت سنیں, اگر آپ نے اس طرح کی نیب بنانی ہے, میں پھر سے کہتا ہوں اس سے کرپشن بڑھ رہی ہے, اس سے تو لوگ شیر ہو رہے ہیں کہ طاقتور ڈاکو کو تو انہوں نے پکڑنا نہیں ہے, پٹواریوں کو پکڑنا ہے, وہ چھوٹے لوگوں کو. یہ کیسز تو آپ بار بار لے کر جا رہے ہیں نا, کبھی ٹریبونلز کے سامنے, کبھی ہائی کورٹس کے سامنے, کبھی سپریم کورٹ کے سامنے, کبھی نیب کے سامنے, کبھی الیکشن کمیشن کے سامنے, اس کا رزلٹ کبھی منطقی نہیں نکلتا. اب قوم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے چیزیں, آپ اخلاقیات کا آرگومنٹ لڑ رہے ہیں, لیکن یہ سسٹم کنٹرول بیسڈ ہے. طاقت کس کے ہاتھ میں ہے, اداروں کو کنٹرول کون کرتا ہے, کنٹرول یعنی کنٹرول اور پاور ڈائنامک ہے. تو اس کنٹرول اور پاور ڈائنامک میں آپ کے پاس کیا حل ہے, یا آپ اپنے لوگوں کو کیا سپورٹ امید دلا سکتے ہیں؟ یہ تو کنٹرول پیراڈائم ہے, یہ تو اسے کہتے ہیں اخلاقی آرگومنٹ ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ اخلاقی آرگومنٹ دے رہے ہیں. موہت, میں پھر سے آپ کو عرض کروں کہ یہ ہے ایک تحریک, ایک انصاف کی تحریک. یہ ایک کانسٹنٹ, یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, یہ بلڈ اپ ہوتا ہے. یہ جو ہم نے الیکشن کے خلاف انہوں نے دھاندلی کی, نون لیگ نے, یہ تاریخی دھاندلی کی انہوں نے. یعنی انہوں نے ہمیں انصاف اس لیے بند کر دیا, اس کے بعد الیکشن کے بعد روک دیے سارے دروازے انصاف کے, کیونکہ ان کو پتا تھا انہوں نے دھاندلی کی ہے, ہمیں بھی پتا تھا, اس لیے تو 4 حلقے مانگے تھے, چاروں کے چاروں حلقوں میں دھاندلی نکلی, اور ابھی انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کیسز آ رہے ہیں. اب 126 دن کا دھرنا دیا, دیکھیں نا, یا تو پھر بندوق اٹھائیں یا پھر پبلک پروٹیسٹ کریں. وہ ہم نے کیا, وہ JC بنی, اس میں 40 فائنڈنگز آئی, الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا. ثابت ہوا کہ الیکشن کمیشن اور نون لیگ ملے ہوئے تھے. اب دوسری چیز آ گئی, پینما, ہم نے تو نہیں کیا, انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو گیا, ایک انکشافات ہو گئے دنیا کے باہر, ساری دنیا میں اثرات گئے.
اب ہوا کہ اب دیکھ کیا، پہلے ہم نے پارلیمنٹ کے اندر لے کے گئے TORs، الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں، وہ بھی کیس لگنا ہے، نیب کے پاس ابھی نواز شریف کا کیس لگنا ہے، اور پھر انشاءاللہ کل ہم آپس میں ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، ہم سپریم کورٹ کا سوچ رہے ہیں کہ وہاں بھی جائیں یا نہ جائیں. لیکن میں آپ کے سامنے اب واضح کر دوں، اگر ہمیں انصاف نہ ملا، کیونکہ یہ کیس واضح ہے، ان کے بچوں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، ساری قوم کو پتا ہے کہ انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، کیونکہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں نا. میاں صاحب ایک جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی 2005 کے بعد ہوئے، ہمارے پاس ریکارڈز ہیں کہ 10 سال پہلے انہوں نے لیے. چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 10 سال پہلے لیے ہیں. کلثوم نواز کہہ رہی ہے، ایک بریک لے لوں میں، آپ یہ لڑائی جاری، میں عرض یہ کر دوں کہ یہ تو واضح ہے نا کہ مریم نواز کہہ رہی ہے ہی نہیں کچھ، جھوٹ بول رہے ہیں نا سارے. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر لے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے؟ اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو اپنی تباہی کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو نہیں پکڑنا تو نہ آپ وزیروں کو پکڑ سکتے ہیں. یہ جو اب سکیمز ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، میٹرو کا سکیم ہے، ابھی نکلا ہے آڈٹ رپورٹ، یہ میرے پاس آڈٹ رپورٹ آئی ہوئی ہے، یہ ریلوے کے اندر 10 ارب روپے کی 100 کروڑ روپے کا ایک ارب ہے، 10 ارب روپے کی چوری نکلی ہے، آڈٹ میں نکلی ہے، آبجیکشن نکلا ہے. آبجیکشن. اچھا مجھے ایک بریک، میں بریک سے پہلے صرف یہ کہہ دوں، اس باری یہ جو تحریک چلے گی، اگر ہمیں انصاف نہ ملا، کیونکہ چوری تو اب ان کو سب کو پتا کہ انہوں نے کیا، اگر نہ ملا یہ تحریک اب رکے گی نہیں. یہ تحریک یہ جو چلے گی، ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہوگی اس کے بعد، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے جمہوریت میں، یہ جمہوریت کو تباہ کریں گے، کیونکہ جمہوریت کے اندر تو لیڈر جواب دہ ہے، آمریت میں نہیں ہے، حسنی مبارک نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے آپ کو انصاف پہ نہ کیا، یہ رکے گی نہیں. نواز شریف صاحب کا آرگومنٹ ہے کہ وہ جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ میں آئے تھے، آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر لیا. انہوں نے جو جواب دیا وہ جھوٹ بولا ہے. پارلیمنٹ میں آ کے پوچھنا تھا نا، آپ نے ان کو گرل کرنا تھا، آپ لوگ باہر چلے گئے. نہیں، ہمیں پتا تھا انہوں نے آ کے جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ سچ تو بول ہی نہیں رہے تھے. ہم نے کہا تھا کہ یہ 7 سوالوں کا جواب دے دیں، آپ نے جو بھی تقریر کرنی ہے ان کا ہمیں جواب چاہیے. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. وہ طوطا مینا کی کہانی شروع ہوگا کہ وہاں سے ادھر سے پیسہ ادھر تو جواب لینا چاہتا ہے. مجھے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. موومنٹ کے حوالے سے تو خان صاحب بہت بات ہو گئی کہ موومنٹ کس قسم کی آپ لانچ کریں گے. سمجھ آئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایک اویئرنیس جو ہے وہ پہلے پیدا کی جائے. پہلے اسٹیپ میں آپ لوگ اویئرنیس، صاف نہ ملا، یہ رکنی نہیں ہے موومنٹ. ٹھیک، یہ تو بڑی تفصیل سے بات ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں چند دن پہلے حکومت نے اشتہار بھی دیے KPK کی گورنمنٹ نے اخبارات میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی قابل ذکر چیز دکھانے کی آپ کے پاس ہے نہیں، کوئی میگا پروجیکٹ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یہ شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. KP میں جو چیزیں ہو گئی ہیں، اسکولوں کا نظام اب انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے کہ KP میں سب سے زیادہ تعلیم کے اندر امپرومنٹ آئی ہے اسکولوں کے اندر. نمبر 2، ہسپتال آپ دیکھ لیں جو ہم نے کیا، ہمارا نیا ایکٹ ہے جو اب ہسپتالوں کے اندر نئی مینجمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی مثالی ہوگا پاکستان میں. لوکل گورنمنٹ، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے. ابھی تک پاور نیچے تک نہیں گئی تھی، اب پوری طرح نیچے تک. آپ کمپیئر کر لینا پنجاب اور سندھ کے لوکل گورنمنٹ اور جو KP میں جینوئن ڈیولوشن KP میں آئی ہے. 30% ڈیولپمنٹ فنڈ ڈائریکٹ جا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ میں، ہم دے رہے ہیں، ہم نے کمٹ کر لیا. یہ بھی پھر پولیس ایکٹ آنے لگا ہے، اب تک پولیس مثالی پولیس ہے، اب تک کوئی سیاسی انٹرفیئرنس نہیں. وہ تو بلور صاحب نے بھی مانا ہے آج، جو بلور صاحب نے مانگا ہے، سب نے مانا ہے. لیکن پنجاب کے اندر ابھی پولیس شور مچا رہی ہے، وہاں کے میرٹ سسٹم نہیں ہے. اور پنجاب کی پولیس کا حال یہ ہے کہ آپ چھوٹو گینگ کا تو چھوڑیں، وہاں کچھ 600 بچے صرف پچھلے چند مہینوں کے اندر لاہور میں اغوا ہوئے ہیں. پہلے کراچی میں سنتے تھے. تو پولیس کا حال تو سامنے ہے. اور سندھ کے اندر تو IG نے خود کہا کہ جب تک آپ ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے ہم پولیس میں کچھ نہیں کر سکتے. KPK کے اندر ایک تو مثالی پولیس ہے، اب ایک ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، بائی لا پولیس ڈی پولیٹیسائزڈ ہوگی. یعنی یہ کبھی کہیں 2002 ایکٹ، اس سے ایک اور زیادہ مضبوط اس کو ایکٹ لے کے آ رہے ہیں KP میں، جس سے آپ مثالی پولیس بنائیں گے. نئی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اچھا، یہ اس کے بعد اب کرپشن کے اوپر
جو اصل چیزیں کرنے لگے ہیں نا، دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں، ایک کرپشن اور ایک جو ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم صحیح، یعنی ایک ٹیکس پیئر کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں. نمبر 1 جی، کرپشن کے اوپر ایک نیا احتساب جو ہم نے پہلے احتساب ایکٹ تھا اس سے ہم نے غلطیاں کی، سیکھا. ایک مکمل طور پہ آزاد احتساب ہماری کمیشن بن رہی ہے، احتساب ڈی جی آ رہا ہے. میں یہ اب چیلنج کرتا ہوں، پچھلے ڈی جی تو آپ کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، ان کو بڑا ان کا پرابلم تھا کمیشن کے ساتھ، ان کے بیچ میں جو ریسٹرکشن تھی اس کے اوپر پرابلم آیا تھا. اس کو امپروو کر کے اور مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ابھی آ جائے گا، اسمبلی میں آ رہا ہے، یہ 1 ہفتے کے اندر یہ ایکٹس آ رہے ہیں. میں یہ اب چیلنج کر رہا ہوں، وسل بلور ایکٹ، میں پہلے چیلنج آج کر رہا ہوں سندھ کی گورنمنٹ کو اور پنجاب کی گورنمنٹ کو کہ یہ آپ کر کے دکھائیں جو میں بتا رہا ہوں. انڈیپینڈنٹ احتساب، وسل بلور ایکٹ، 25% ملے گا لوگوں کو ہر گورنمنٹ محکمے میں کہ جو بھی کرپشن کی نشاندہی کریں گے، جو ریکوری ہوگی 25% ان کو جائے گا. اچھا، یہ اس سے ہوگا یہ کہ اگر کرپشن ختم کرنی ہے، آپ سنسیئر ہیں، اس سے بہتر لا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر کانٹریکٹرز مل کے پیسہ بناتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھایا جاتا ہے، لیکن وہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اب اگر جو بھی نشاندہی کرے گا کرپشن کی، 25% سیدھا اس کی جیب میں جائے گا. تو یہ اس کا مطلب ہمارے سارے انویسٹیگیشن، سارے لوگ انویسٹیگیٹرز ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوں گے. یہ انقلاب ہے. اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا. لیکن ہائیڈرو الیکٹرک جو سائٹس کی بات ہوئی تھی کہ بجلی بن سکے، نہیں وہ پہلے میں ایشو کروں. دیکھیں کرپشن مین ایشو ہے پاکستان کا. پہلے انڈیپینڈنٹ احتساب، وسل بلور، اور تیسری کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا پاکستان میں ہوتا، نواز شریف 81 میں ایک فیکٹری سے 93 تک 28 ان کا خاندان فیکٹریاں نہ بنا سکتا. یہ سارا یہ دنیا کے اندر جیل میں ہوتے ہیں، ابھی 1 سے 2 فیکٹری نہیں آپ بنا سکتے اقتدار میں. پہلی دفعہ پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا آ رہا ہے. کانٹریکٹرز آتے ہیں اقتدار میں، چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹرز اربوں پتی بن جاتے ہیں. آپ کے سامنے نام ہے، بڑے بڑے نام ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اب یہ اس 1 ہفتے کے اندر یہ 3 لاز آ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایک مثال دیں گے آگے. ابھی پلڈیٹ کی سروے میں سب سے کم ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں آپ. اچھا، کمنگ بیک ٹو، اور ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں. پبلک کا پیسہ، جو ٹیکس کا پیسہ ہے، جو عیاشیوں میں خرچ ہوتا ہے حکمرانوں کی، مثلا آپ رائیونڈ کے اوپر پیسہ دیکھیں، 60 کروڑ کی صرف بلٹ پروف کوئی بم پروف دیوار بن رہی ہے، 50 کروڑ ان کی پولیس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے اپنے ہر جگہ کیمپ آفیسز، سارا خرچہ عوام برداشت کر رہی ہے. یعنی عیاشیاں کر رہے ہیں. 777 جاتا ہے میاں صاحب کو رائل بادشاہ سلامت کو لینے کے لیے واپس، کروڑوں روپیہ غریب، آدھی قوم بھوکی ننگی. اس کے اوپر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں، ہم نے 1.5 کروڑ روپیہ ابھی تک نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤسز سے کمایا. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، سی ایم کا جو نتھیا گلی کا ہاؤس ہے اور جو اسپیکر کا ہے، اس کو بھی اب ہم جی ڈی اے کے نیچے دینے لگے ہیں. اس سے بھی پیسہ کمانے لگے ہیں. یعنی ہوٹلنگ کی طرح کی چیزیں بن رہی ہیں. ان سے پیسہ کمائیں گے، بجائے یہ کہ عوام کا پیسہ خرچ ہماری عمران خان جا کے وہاں بادشاہ کی طرح رہے. نہیں تو سی ایم جائے گا تو کہاں ٹھہرے گا بیچارہ؟ ہوٹل میں ٹھہریں گے. یہی سی ایم ہاؤس پیسے دے کے ٹھہرے. دیکھیں نا. اچھا ٹھیک. میں دیکھیں یہ ساری دنیا، میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا، دنیا میں ہی ایسے ہوتا ہے. آپ نے چھٹی پہ جانا ہے. اچھا ایک منٹ ٹھہر جائے، میں ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں. سی ایم ہاؤس جو پشاور میں ہے، اس کو ہم دیں گے. بڑے بڑے جو سب سے ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ آ کے وہاں ٹھہر سکتے ہیں. اچھا یہ تو چلے ریفارم. ایک منٹ یہ سن لیں. یہاں کروڑوں روپے، اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، ان کی گورنر ہاؤسز وغیرہ. مری کا جو نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس ہے، مری کا، یہ جیسے ہم آئے ہم نے ان سب کو، لاہور کا گورنر ہاؤس خاص طور پہ، بڑی دیر سے میری نظر اس پہ، ان سب کو ہم نے عوام کے لیے کرنا ہے. منی آنر ہو، بجائے یہ کہ اربوں روپیہ خرچ کریں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک راہ دکھا رہے ہیں اس میں. میں واپس کمنگ بیک ٹو اور میرٹ کا ایک اور نظام، ایک اور میرٹ کا. ساری نوکریاں پختونخوا میں جو گریڈ 4 سے اوپر ہوں گی، ساری این ٹی ایس، نیشنل ٹیسٹنگ سروسز پہ ہوں گی، سب میرٹ پہ ہوں گی. کوئی کسی کے کہنے پہ نوکری نہیں رکھوائی جائے گی. کمنگ بیک ٹو دا نیشنل پالیٹکس، ایک چیز کا بہت چرچا ہو رہا ہے کہ جی کنٹینر پہ کیا بلاول بھٹو بھی کل کو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو کیا بلاول کے ساتھ مل کے بھی آپ کی کیمپین چل سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمارا صرف جو ہماری جو ساری پارٹیز اکٹھی ہیں وہ اسمبلی میں ہیں، وہ ٹی او آرز کے اوپر ہے. اور اس کے بعد لائے عمل فیصلہ ہوگا. اگر ٹی او آرز نہیں ہوتے تو پھر ایک
पूरी मूवमेंट का फैसला होगा, वो अभी नहीं हुआ। तो वही ताहिरुल कादरी साहब कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी शेख रशीद आपके साथ हैं, वो जो एक गाना था कि ये तो वही जगह है गुजरे तो हम हैं जहां से, पहले था ना उमराव जाना था, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से, तो ये तो वही वाला एक बन गया ना सारा कि 2014 वही लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन फर्क ये है कि तब ये सारी असेंबली की सारी ऑपोजिशन नवाज शरीफ के साथ बैठी थी 2014 में, अब वो सारी ऑपोजिशन इकट्ठी बैठी है टीओआरस के ऊपर, सब इकट्ठे बैठे हैं। बहुत बड़ा फर्क है। पहले मीडिया फैसला कर बैठा था कि जी वो नून लीग जीती, हाँ दानली हुई लेकिन जीतना नून ने था। अब जितने क्रेडिबल एंकर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी जेबों में लिफाफे जा रहे हैं, क्रेडिबल एंकर्स सारे कह रहे हैं, सबको पता है कि इन्होंने ये करप्शन करके पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर गया है। यानी पनामा को डिनाई नहीं कर पैनमा के ऊपर वो और तरह कह रहे हैं जी बाकी भी सारे, इनका तरीका क्या है अपने आप को बचाने का, अच्छा जी बाकी सारे भी करप्ट है। देखिए जी इमरान, वो नवाज शरीफ जी, इमरान खान के घर एक हेलीकॉप्टर आता है, एक जाता है, ओ मियां साहब एफबीआर आपके नीचे है, अगर इमरान खान को गलती कर रहा है आप क्यों नहीं पकड़ते? वो इनका एक वजीर है, वो जी शौकत खान में पैसे चोरी, वो शौकत खान अब आपको याद आई है, आपको तब नहीं याद आई। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली तो याद आई। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की सियासत को अलग अलग से देखते हैं, मुख्तलिफ देखते हैं दोनों को एक दूसरे से? देखिए जी, मैं समझता हूँ इसमें तो कोई शक नहीं कि आसिफ जरदारी ने के ऊपर मैसिव करप्शन के केसेस, और मैंने माजी में भी कहा है, लेकिन अगर उनकी पार्टी जिनके अंदर इस वक्त एक ऐसे लोग हैं जो फैसला कर बैठे हैं कि ये जो नवाज शरीफ है ये जमहूरियत में जवाबदेह है, उनकी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, मुझे नहीं पता बिलावल की क्या थिंकिंग है, तो लगता है कि ये वो ग्रुप इनको बिलावल को कह रहा है कि अगर आप अब नवाज शरीफ के साथ मिले जिस तरह धरने में आप मिले थे, तो अब आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, मुझे नजर आ रहा है, और हो भी जाएगी इनकी पॉलिटिक्स, क्योंकि अब कौम के अंदर क्लैरिटी है। अब तक जरदारी पंचिंग बैग था, देखिए जी, और मियां साहब मासूम मजलूम शक्ल बना के बन जाते, देखिए जी मैं क्या करूं, देखिए जी, और आज शबाज शरीफ मौला जट, मैं पेट फाड़ के निकालूंगा, मैं सड़कों से घसीटूंगा जरदारी को। तो इक्तदार में आके जो इन्होंने ये जो मुकमुका किया है, लोगों को समझ आ गई, और पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ इससे। अब पीपल्स पार्टी के पास चॉइस है, क्या वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते हैं जो करप्शन को टैकल करेगी, या वो जाके मिल जाएंगे फिर से स्टेटस को के साथ जो करप्शन को बचाना चाहता है, करप्ट लोगों को बचाना चाहता है। मैं अपने आप को क्लियर कर दूं, इमरान खान रुकने नहीं लगा, हम मौका देंगे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में, फिर मेरा ये जमहूरी राइट है, जमहूरियत के अंदर मेरा हक है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं सड़कों के ऊपर इंसाफ लेने के लिए, क्योंकि पैनामा के अंदर अब कोई साबित करने की चीज नहीं रह गई। कुछ साबित तो कर दिया उन्होंने, जिन्होंने इंकिशाफ किया है ये कंपनीज का, रह तो कुछ नहीं गया। अब क्या सिर्फ कानून एक गरीब के लिए है? एक वो कमजोरी जेल में जाता है, एक भूखा नंगा आदमी जो मजबूरी में चोरी करता है, सिर्फ वही उसी के लिए जेल है, या ये बड़े जो डाकू हैं इनको हाथ डालेगा या नहीं कोई? खान साहब वो नहीं रुकने लगा इस बार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।